अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पहुंचे लंदन वापस जी, घर लौट के बुद्धू घर को आए। पहली बात तो ये कि अब यहाँ से जो फ़र्क है आज की तारीख से बरतानिया और यानी यहाँ पे घड़ियाँ 1 घंटे पीछे हो गई हैं। मैंने सोचा आपको बता दूँ, अगर आपका कोई रब्ता यहाँ किसी से रहता तो एक घड़ियाँ यानी 1 घंटा पीछे हो गई हैं। अब पाकिस्तान और बरतानिया का जो वक्त का फ़र्क है वो 5 घंटे है। विंटर टाइम यहाँ शुरू है। अच्छा जी, ज़ाहिर है कि 2 दिन बाद आपसे बात हो रही है, तो इमरान खान के वो जो चौके छक्के ही मैं आपको कहूँगा, क्या कहूँगा, वो जो बेसिकली ये कौम का मिजाज होता है ना, ओए थानेदारा, ये वो है बुनियादी तौर पे सुल्तान राही और मौला जट या बाकी चंद वरियाम वगैरह। ये बड़े कम लोगों को पता है। मैं बार बार मौला जट का जब भी जिक्र आए, चंद वरियाम जो फिल्म थी उसका बिजनेस और कारोबार मौला जट से ज़्यादा था। पैसा उसने ज़्यादा कमाया था, उसी प्रोड्यूसर ने, उसी टीम ने जिसने मौला जट बनाई थी, चंद वरियाम भी बनाई थी, लेकिन वो पैसा उसका बहरहाल उतना नाम। तो वो जो एक है ना सुल्तान राही का ओए थानेदारा, लोग तालियां बजाते थे, रेडी बांध टांगा चलाने वाले और उसके अलावा बाकी लोग भी, जाहिर है वो अपने जो गुस्सा एक होता है, वो जो बातें खुद पुलिस के थानेदार के खिलाफ नहीं कर सकते, जो उनको मारता है, उनकी तौहीन करता है, उनकी बेइज्जती करता है, उनसे रिश्वत लेता है, सड़क पे फेरी वाले से, रेडी बानों से, रक्शे वालों से, वो जो जिस करप्शन से अजियत से गुजरता तो वो खुद बेचारा कर कुछ नहीं सकता था। तो वो जब ओए थानेदारा तो वो फिर बड़ा तालियां बजी। इमरान खान ने उस शऊर का फायदा उठा के ओए थानेदारा से वो DGISI कान खोल कर सुन लो यानी वो डायलॉग, उसके बाद जो डायलॉग किया वो और भी अजीब है कि वो तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि एक यार अपना बंदा कोई, यू आर एक्स प्राइम मिनिस्टर और तुम खड़े होके कह रहे हो कि वो सेक्टर कमांडर जो है वो वैशी है, वो जो आदमी है दूसरा अफसर, नाम लेके तुम कह रहे हो कि वो वैशी है, जूनियर है अपने ओहदे और अपने, वो दोनों अपने ओहदे और मकाम के एतबार से प्राइम मिनिस्टर से उनका क्या यानी कोई मैच बनता है? और एक साबिक वजीर आजम खड़ा होकर जब DGISI कान खोल कर सुन लो, उस पर भारतीय मीडिया में जाहिर है कि वो जश्न हो गया, उनकी तो मौजें लगी, वो हीरो बन। अच्छा, वो अब भारतीय मीडिया ने कहा काम किया कि उन्होंने इस मार्च को कह रहे हैं पाकिस्तानी कौम का आज़ादी मार्च शुरू हो गया है, वो तो अपने आज़ादी लेने की तरह, यानी उनका जो केस है भारत का, इमरान खान खड़ा लड़ रहा है तो वो जाहिर है उसको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे एक अलग तरह का यानी वो शुरू हो गया। अच्छा मैं लेकिन गुजारिश से आगे कर रहा हूँ। देखिए ये मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था, मैं 2-3 दफ़ा की है कि ये सोशल मीडिया को बंद हो जाना चाहिए। लीडर जो बात कहता है ना, इमरान खान जो बात कहता है, उसका जो कल्ट है, जिस तरह से उसको फॉलो करता है, वो इमरान खान जहां 1 कदम जाता है वो 100 कदम आगे। अच्छा होता वैसे बाय द वे यही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर उसका लीडर एक काम ज़ाहिर करेगा तो जो दीवाने चाहने वाले होंगे वो 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने जब कहा तो वो कवन में कार्टून जीतू करीब मरने को तैयार है। अब चूंकि ये नाम ले लेके और उधो कर इमरान खान ने चूंकि इब्तिदा कर दी है, तो नीचे जो कल्ट है सोशल मीडिया पे वो इस कदर गालम गलोच है, वहाँ सिक्योरिटी साहब फौज को लेके सीधी मतलब है जो नाकाबिले बयान गालम गलोच। अच्छा, गालम गलोच से इतना मैं समझता हूँ ये भी बहुत ज़ाहिर है कि गलीज़ रवैया किसी के भी खिलाफ हो, क्योंकि पहले ये सिविलियन लीडर्स के खिलाफ करवाते रहे हैं, पार्टियों के खिलाफ करवाते रहे हैं, लेकिन वो जाने उनका काम जाने। हम ये कभी नहीं कह सकते कि गाली देना अच्छी बात है, इल्ज़ाम तराशी अच्छी बात है, ये गलत है। लेकिन ये उतनी मोहलिक नहीं है जितनी टिकटॉक पर एक और मोहलिक असल में जो जंग PTI के लोगों ने शुरू कर दी है। नादान है, जानते नहीं है, इन्होंने ड्रामों से वो और फिल्मों से उठा के फेक टेक्नोलॉजी, बल्कि वो फेक भी कोई इतना भोंडा, एक सब पता चल जाता है फेक है, लेकिन इंटेंट बहुत ही मोहलिक और बड़ा खतरनाक है। वो क्या है? वही शहबाज गिल की जो अपील जो रिवायत पे उसने की थी, अब ये एक्टर्स लेकर वर्दियां पहनाकर लॉ इन्फोर्समेंट की, फौज की, पुलिस की, फलां की वर्दियां पहनवा कर उनसे सियासी बयान दिलवा रहे हैं, तनकीद करवा रहे हैं, बगावत की बात करवा रहे हैं। अच्छा, ओरिजिनल जो कहीं लोकल कमांडर किसी लॉ इन्फोर्समेंट का जो अपने नीचे जवानों से, जूनियर्स को बिठा के तकरीर करता है, खिताब करता है अपने रूटीन मैटर्स के लिए, वो वहाँ से फुटेज उठा के और पीछे ऑडियो लगा के सियासी तकरीर, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और साथ ही कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। तो वो बात बगावत की, म्यूटनी की, जो शहबाज गिल की ख्वाहिश एयरवाई पे नशर हुई, अब उसके चाहने वाले नीचे ये जो टिकटॉकर्स हैं और बाकी सोशल मीडिया पे, वो ये जाली बना के वायरल कर रहे हैं कि ये काम शुरू हो गया है, लोगों ने शुरू कर दिया ये काम। साबित वो ये करना चाह रहे हैं ताकि जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, अब ज़ाहिर है इतना बड़ा इदारा है, इतनी बड़ी लॉ इन्फोर्सेस है, उनको देखकर ये हो कि अच्छा फलाने कर दिया तो ये शुरू हो गया काम। ये कर रहा है PTI की टीम इस वक्त।
اچھا اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ان کے فرشتے نہیں جانتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گالم گلوچ سے بہت زیادہ مہلک یہ جو ڈسپلن آرڈر توڑنے کی بات کر رہے ہیں نا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں جی 47 میں پاکستان بنا نا, تو اس وقت تقسیم میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ چوتھی پانچویں نسل ہے ابھی اس کا صدمہ اور غم اور درد لے کے ادھر بھی بیٹھی ہے ادھر بھی بیٹھی ہے, دونوں طرف میں. اس وقت 47 تھا. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان شہادتوں کے نتیجے میں بنا ہے, قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے, یہ تھوڑا سا جذبات سے ہم کام لے لیتے ہیں کیونکہ پاکستان کا اعلان تو 3 جون 47 کو آل انڈیا ریڈیو پر ہو گیا تھا. تو اس کے بعد کون سی قتل و غارت گری ہوئی, یعنی کون سے, میں موجودہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ والا حصہ جو آج کا پاکستان ہے, میں ایسٹ پاکستان فارمر کی بات بھی نہیں کر رہا. یعنی یہاں پہ کون سا پرابلم ہو گیا تھا, کون سی قتل و, بلکہ جب یہ اناؤنس ہو گیا تھا پاکستان تو 10 اگست 47 تک بھی کوئی وہ والی ماتم اور قتل و غارت کی وحشی پن نہیں تھا جو آخری 4 دنوں میں آیا. وہ کیوں آیا؟ وہ بیسیکلی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ریاستی ڈھانچہ اس وقت کا تھا, جو اس وقت کی آبادی کے اعتبار سے تھا, وہ ختم ہو گیا, ڈسپیئر ہو گیا. یہاں پہ جو ہندو آفیسرز تھے, پولیس آفیسرز تھے, فوج میں سرو کرنے والے تھے, ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے, وہ ادھر چلے گئے ہندوستان. وہاں پہ کام کرنے والے مسلمان بہت سارے چھوڑ کے ادھر آ گئے. اچھا وہ ہندوستان تو بہت بڑا تھا, وہ سارے ملک کو تو فرق نہیں پڑنا تھا. یہ بارڈر جو ریلیٹڈ, یہ جو پنجاب تھا, ظاہر ہے کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن چونکہ ادھر ادھر ہو گیا تھا, تو وہ آرڈر تھا جو ڈسپیئر ہو گیا. ورنہ اسی آرڈر کے ساتھ انگریز چلا رہا تھا نا بھائی. لاہور تو آ کے وہ بیٹھے ہیں آ کے 1848 میں, تقریباً 99 سال پہلے سے وہ آرڈر چلا رہے تھے نا. انگریز جب تھے تو 99 سال انہوں نے اسی پنجاب کا پورا آرڈر چلایا ہے نا. تو کون سی کیا تھا وہ آرڈر جب ڈسپیئر ہو گیا تو افواہوں کے نتیجے میں, اور ظاہر ہے کہ درندے پھر نکلے مسلح جتھے, ہر مذہب اور فرقے سے نکلے, مسلمانوں سے بھی نکلے, سکھوں سے بھی نکلے, ہندوؤں سے بھی نکلے, اور ان ظالم مسلح جتھوں نے انتقام کیا اندھا ہو کے, کیونکہ آرڈر نہیں تھا, روکنے والا تھا ہی کوئی نہیں. وہ ٹرینوں پہ حملہ آور ہو گئے, عورتوں بچوں پہ حملہ آور ہو گئے, گاؤں افواہوں کے نتیجے میں. افواہیں تھیں وہ سب کہ جس گاؤں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی وہ پاکستان کو چلا جائے گا, جس میں ہندوؤں کی زیادہ آبادی ہوگی وہ بھارت میں چلا جائے گا. یہ پھیلنے والی افواہ تھی. حالانکہ بارڈر, یعنی یہ افواہ 10 اور 9 اگست کو پھیلنا شروع ہوئی ہے, جب بارڈر بالکل, یعنی وہ ریڈ کلف نے آ کے, یعنی وہ ہو گیا ہوا تھا, افواہیں تھی. تو فسادیوں نے کیا کیا کہ اچھا اگر ہمارے ہاں میں, یعنی یہاں پہ ہمیں چونکہ ہندوستان میں رہنا ہے اور یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کر کے ہندو, تاکہ ہم بھارت چلے جائیں, اور یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کو ماننے لگے کہ ہم, تاکہ پاکستان. تو وحشت اور ایک بربریت کا طوفان تھا. بہرحال بہت چکے غم میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. اتنا عرض کرتا ہوں کہ وہ شہادتیں جو, اور وہ فساد اور وہ ظلم جو ہوا دونوں طرف ہوا, اس کے نتیجے میں پاکستان نہیں بنا. یہ ہم غلط کہتے ہیں. وہ جو قتل و غارت گری ہوئی وہ پاکستان, اس کے نتیجے میں پاکستان نہیں بنا. وہ پاکستان بننے کے بعد برٹش ایڈمنسٹریشن کی جو فیلئر تھا کہ انہوں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کر پائے, اتنی جلدی آزادی کا اعلان کیا اور ایسے کیا کہ وہ یعنی لا اینڈ آرڈر کا کوئی روڈ میپ نہیں بنا سکے, کوئی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے. اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں اور یہ سارا ظلم ہے. ان کے نتیجے میں پاکستان نہیں بنا. وہ جو طریقے ہیں خونی وہ ہندوستانی, بہار میں چلی, بنگال میں, وہ علیحدہ کہانی نہ. تو موجودہ ادھر آ جائیں. تو 47 میں نہ تو یہ کلاشن کوفی تھیں, نہ یہ سوشل میڈیا تھا, نہ یہ گنیں تھیں اس طرح کی ماڈرن, نہ یہ کوئی پرابلم. وہاں اس وقت تو چاقو, چھریاں, بھالے, آگ لگانے والے لوگ, تلواریں, کرپانیں, اس طرح کے لوگ تھے, مسلح جتھے لے کے پتھروں سے اس طرح کر کے وہ کر رہے تھے. آبادی بہت ہی کم تھی, کچھ بھی نہیں تھی آج کے مقابلے. تو اس وقت یہ جو قتل و غارت گری ہوئی اس ایڈمنسٹریشن اور سیکورٹی فورسز کے یعنی پیرالائز ہو گیا تھا, وہ ڈس فنکشنل ہو گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ چوتھی نسل آج تک وہ درد اپنی نسلوں کو منتقل کر رہی ہے. کیا آپ وہ چاہتے ہیں آج اگر اس طرح کا ڈس اپیئرنس اور وہ سول آرڈر کا ٹوٹنا موجودہ پاکستان میں, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے, ہو گئے, یہ جو جتنے ٹک ٹاکر یہ جو, اور یہ فسادی اور یہ اصل تو زہر اگلنے والا عمران خان ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ آرڈر ٹوٹ جائے فوج کا اور پولیس کا اور انتظامیہ کا. یہ اگر آرڈر آج کے زمانے میں ٹوٹا 2022 میں, تو کین یو امیجن کہ آج لوگوں کے پاس کس کس طرح کے اسلحہ ہے جنہوں نے گھروں میں رکھا ہوا. اچھا وہ لوگ تو 10 کا ایک قافلہ چلا, 8 مرے, 6 مرے, 2 یا 3 پاکستان پہنچ گئے. یہاں سے 8-10 کا ایک قافلہ چلا, 6 مرے, 5 مرے, 8 مرے, کوئی 1-2 وہاں پاس زندہ پہنچ گئے کیونکہ ان کے پاس ایک منزل تھی. اچھا اب موجودہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ آرڈر توڑیں گے تو کہاں جانا ہے؟ بھارت تو واپس نہیں لے گا, میرا نہیں خیال کہ وہ بارڈر کھولے گا کسی کے لیے. پھر طالبان جائیں گے, وہ افغانستان جانا ہے, ایران جانا ہے, چین جانا ہے, یہ سمندر میں چھلانگ لگانی
یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آرڈر توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ آرڈر ہی ٹوٹ جائے اور وہ جونیئر جو ہے سینئر کے خلاف آ جائے اور فلاں ہو جائے ٹپکان ہو جائے آگ لگ جائے تو یہ شروع تو اللہ معاف کرے، اللہ نہ رحم کرے، اگر یہ ہو گیا تو یہ ختم کہاں ہوگا اور کون کرے گا؟ یہ بالکل نہ کوئی شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ وقت ہے سوچنے کا، بس لگے ہوئے جھوٹی ٹک ٹاک بنا چلیں جی، یہ بہت خطرناک ہے، میں نے اس لیے ذرا لمبی بات کی۔ چلیں جی آگے چلیں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ لانگ مارچ تو ٹھس ہے اور لوگ ظاہر ہے کہ تھکے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں تھک گئے ہیں لوگ، اور ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی چیف جو سامنے آ کے جو انہوں نے کلیئرٹی کی ہے اس سے بہت بڑا میسج بھی آیا ہے اور اس سے بہت بڑا یعنی آپ کہیے کہ جھوٹ ایکسپوز بھی ہوا ہے۔ جو پی ٹی آئی پلٹ کر بہت شدید حملے کر رہی ہے نا گالم گلوچ کی، یہ گالم گلوچ بتا رہی ہے، یہ ڈیسپریشن بتا رہی ہے کہ وہ گیم ان کے ہاتھوں سے نکل گئے یہ لانگ مارچ کا انلیس اینڈ انٹل اگین وہ یہ ہے کہ ود ان پاور یعنی کوارٹرز کو اس طرح کا نہ ہو جائے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ نیوکلیر اسٹیٹ ہے پاکستان آرم فورسز، ان سے سیاسی اختلاف ہے، سیاسی بار بار عرض کرنا ہو، اور اسٹیبلشمنٹ والوں اور ان کے ہمدردوں کو بھی ویسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے دل سے سوال کریں، کیا حبیب جالب غدار تھا؟ کیا احمد فراز غدار تھا؟ آج اپنے آپ سے پوچھیں کیا فیض احمد فیض غدار تھا؟ جن لوگوں کو غدار بناتے رہے آپ، اب اپنے دل سے پوچھیں کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا پرویز رشید غدار ہے جس کو گرفتار کر کے آپ پوچھا جاتا تھا کہ یہ واشنگٹن پوسٹ، ہاں یہ سنیے، کارگل جنگ کے دنوں میں واشنگٹن پوسٹ میں اشتہار چھپا، بھارت جنگ تھی تو بھارت نے ایک اخبار چھپایا وہاں، روگ آرمی، امریکہ کے اخبار میں۔ یہ ابھی ٹویٹر کا زمانہ نہیں ہے، کوئی مطلب یوٹیوب نہیں ہے، کوئی ابھی مطلب سوشل میڈیا کا تصور ہی نہیں ہے اس طرح کا، اور اس زمانے میں امریکہ میں خبر چھپتی ہے، پاکستان کی 99% آبادی نے پڑھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں کہ امریکہ کے اخبار میں خبر چھپی روگ آرمی، اور جوتے یہاں پڑھنے شروع ہو گئے پاکستان میں۔ نواز شریف کو کا نام لے کے نواز شریف نے چھپایا، بھارت کے ساتھ مل کے نواز شریف نے چھپایا، اور نون لیگ کے لیڈروں کو پڑھ کے ان کی تفتیش، چترول، تشدد، گالم گلوچ، نفرت، زہر سارا ان کو بھگتنا پڑا۔ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بعد میں سب کے سب بے گناہ ثابت ہوئے، کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن گالم گلوچ، تفتیش، تشدد، توہین سب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی تیمیہ دولتانہ صاحب اگر آپ یاد کریں، یہ بیگم کلثوم نواز شریف کی اس وقت کی اسٹرگل یاد کریں، مشرف جب آیا، یہ اس زمانے کی بات ہے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا، سعد رفیق پر تشدد کر کے پوچھا جاتا تھا، پرویز رشید پر تشدد کر کے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ یہ روگ آرمی کا تم نے اشتہار دیا۔ حسین نواز شریف سے پوچھا جاتا تھا، میاں نواز شریف سے پوچھا جاتا تھا، ان کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اچھا پھر جن کو یہ لے کر آئے اس چور نواز شریف کے خلاف، ڈاکو زرداری کے خلاف، آج وہ گلی محلوں میں کھڑا ہو کے جو باتیں کر رہا ہے، اور اس کی ٹرینڈ فورس 5th جنریشن وار تیار ہوئی تھی نا، 5th جنریشن وار ایک بریگیڈ پوری تیار کی تھی، یہ وہی بریگیڈ ہے جو پلٹ کے حملہ آور ہو رہی ہے، اور اس حد تک خطرناک لیتھل لوگ ہیں کہ جعلی اسکٹ بنا کے وائرل کر رہے ہیں، اور چاہتے کیا ہے کہ آرڈر ٹوٹ جائے، سب کچھ تباہ ہو جائے، آگ لگ جائے، یہ چاہ رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ اس کرائسس سے پاکستان نکلنے میں کامیاب ہو جائے پرامن طریقے سے۔ مجھے اب تک امید لگ رہی ہے، بالکل امید لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ خیریت رہے گی اور یہ دور بھی گزر جائے گا، لیکن میں تمام وہ محب وطن لوگ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں اور عدالتوں میں اور اس طرح کے معاملات میں مداخلت کے خلاف ہیں، آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنے والے تمام سیاسی کارکنوں کو آج ایک مرتبہ پھر سلام۔ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ نواز لیگ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، جو آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فوج کی سیاسی مخالفت، ان کی سیاست میں مخالفت بالکل مختلف چیز ہے۔ بطور ادارہ دشمنی ہوتی کیا ہے؟ ادارے کی دشمنی کے یہ اس کے اندر مطلب بگڑ جائے، وہ اب پی ٹی آئی بتا رہی ہے کہ یہ ہو، لیکن ملک کے اندر دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا، وہ لاڈلے ہیں، ان کو آپ کر سکتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ اور آخر میں وی لاگ کے آخر میں شہباز شریف کی حکومت کا کسی بھی مطلب میں نے کوئی میں تنقید ہی کرتا رہا ہوں، تنقید کیا توہین کرتا رہا ہوں، میں نے آج تک کسی ان کی کہنا چاہیے کوئی اس لیے بھی تعریف نہیں کی کیونکہ حکومت میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں اس کام کے لیے لوگ تو میں نے کبھی میں تنقید کا توہین جیسے میں نے گزارش کی تک میں کرتا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی فیئر کمپلیمنٹ بھی کرے۔
اندھا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے. شہباز شریف نے جا کے سعودی عرب میں یہ جو پی ٹی آئی کے وہ جو ورکرز تھے جن کو پی ٹی آئی کی فسادی قیادت نے وہاں بھیجا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان سے اس مقدس مقام کی بھی توہین کروائی اور گالم گلوچ کا جو مقدمہ ان سب کو جو مطلب ہے پھر وہاں سزائیں ہوئیں 6 سال کی 3 سال کی، ان کی سفارش انہیں کی سفارش کر کے ان کو آزاد کروا دیا. یہ بہت اچھی موو ہے، یہ بہت اچھی پالیٹکس ہے. پاکستان کی اندھی نفرت میں جکڑے معاشرے کو مرہم کی ضرورت ہے. شہباز شریف نے یہ کام کر کے یعنی بہت کمال کیا، اس کی تعریف میں کر رہا ہوں، کرنی چاہیے، اچھے کام کی کرنی چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی ٹیم اس قدر نالائق تو تب ہوتی ہے اگر وہ ایگزسٹ ہے، وہ تو ہے ہی نان ایگزسٹ. وہ اتنی نالائق ہے کہ وہ اس موو کو بھی اب یہی اگر عمران خان نے کیا ہوتا، آپ سوچیں نا ذرا رول پلے کرتے کہ عمران خان گیا ہے روزہ رسول پہ، اس کے خلاف نون لیگ کے لوگوں نے یہ مقدمہ بازی کی ہے، ان کو سعودیہ میں سزا ہو گئی ہے، اس کے بعد عمران خان بطور وزیر اعظم سعودیہ گیا اور اس نے جا کے انہیں کو چھڑوا دیا. تو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے نکال کے لانا تھا وہ انصار کے زمانے سے ایثار اور محبتیں اور ڈرامے اور فلمیں اور میوزک، اور انہوں نے کیا یعنی اس کو کیا اس کا حال کرنا تھا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ بہت اچھی موو ہے، سنجیدہ لوگ تمام کے تمام تعریف کر رہے ہیں. میں ان کا ہمیشہ ہی تنقید کرتا رہا ہوں، مجبور پاتا ہوں خود کو کہ فیئر ہو کے آدمی کو اس موو کی تعریف کرے. کسی کو نہیں پتا تو ان کے اپنے میڈیا سیل کو ہی نہیں پتا. چلیے اچھا جی، اللہ تعالیٰ ذرا طویل ہو گیا، معذرت، 2-3 دن کے بعد ذرا زیادہ باتیں تھیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا.